औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम अल्लामा इकबाल के कलाम तुलूए इस्लाम जो कि बांगे दरा से माखूज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस कलाम में मजमूई तौर पर 80 अशार हैं, मगर आप फ़िक्र ना करें। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक ही वीडियो में सारे अशार समझाने बैठूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ज़ाहिर है कि फिर वो उसको समझना और मुस्तकिल तौर पर इस वीडियो को 3-4 घंटे देखना नामुमकिन नहीं होता है। लिहाजा हम ये करेंगे कि 8 अशार लेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो सिलसिला होगा वो तकरीबन 10 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा। 10 वीडियोस में जाके हम इसे मुकम्मल करेंगे। ये पहले समझ लीजिए कि तुलूए इस्लाम से मुराद इस्लाम का मंज़र आम पर आना। एक दफ़ा तो मंज़र आम पर आया था जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा ने इसे कायम करने की कोशिश की और कामयाब हो गए। दूसरी मर्तबा इसका मंज़र आम पर आना बरसगीर पाक व हिंद, इंडियन सब कॉन्टिनेंट या अनडिवाइडेड इंडिया में जो मुसलमानों में तहरीक पाकिस्तान चली, अलग वतन के लिए एक तहरीक चली, तो उस वक्त भी वही आसार नमूदार हो रहे थे कि जैसे इस्लाम दोबारा ज़िंदा हो रहा है। तो अल्लामा इकबाल ने कुछ इसी तरह का नक्शा खींचा है कि उस वक्त मुसलमानों के क्या हालात थे और मुसलमान किस दौर से गुज़र रहे थे। अब अगर बैकग्राउंड क्लियर हो गया तो हम फिर आगे चलते हैं। इनका पहला शेर था, दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनकताबी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा गया दौरे गिरा ख्वाबी। दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनकताबी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा गया दौरे गिरा ख्वाबी। मुश्किल लफ्ज़ तुनक ताबी यानी रोशनी का मध्यम हो जाना, रोशनी का कम हो जाना, और दौरे गिरा ख्वाबी गहरी नींद सोने का ज़माना। तो जब उस दौर में जब हिंदुस्तान में मुसलमान दोबारा उठ रहे थे अपनी तहरीक को लेकर कि हमें एक ऐसा अलग वतन चाहिए जहां हम कुरान करीम के कवानीन या इस्लामी निज़ाम को उसकी भरपूर आबोताब के साथ नाफिज कर सकें, उस पर हम अमल कर सकें। हमें ना हिंदुओं की ग़ुलामी करनी है, ना ही अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करनी है, और इनके साथ रहते हुए हम अपने दीन को सही मायनों में अपना नहीं सकते। ठीक है, मज़हब तो अपनी जगह पर, आप कहीं भी ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारें, आप मज़हब पर तो अमल कर सकते हैं, लेकिन दीन तो दुनिया में वाहिद दीन इस्लाम ही है, और उस पर अमल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आपकी अपनी रियासत ना हो, आपकी अपनी अलग ममलिकत ना हो। तो यहाँ इस शेर में कह रहे हैं कि दलील सुबह रोशन है, सुबह होने की ये दलील है, सुबह होने का ये प्रूफ है कि सितारों की रोशनी मध्यम पड़ गई है, सितारों की रोशनी कम हो गई है। उफ़ुक़ से आफ़ताब उभरा, उफ़ुक़ आसमान के उस किनारे को कहते हैं जो निचला किनारा होता है, चाहे मशरिक़ हो, मगरिब हो, शुमाल हो, जुनूब हो, कहीं से भी आसमान का निचला किनारा जो कि आपको महसूस होता है कि यहाँ आसमान और ज़मीन मिल रहे हैं, वो उफ़ुक़ कहलाता है। और कह रहे हैं कि उफ़ुक़ से आफ़ताब उभरा, आसमान के किनारे से आफ़ताब निकला, गया दौरे गिरा ख्वाबी। सूरज निकलता है तो तमाम लोग उठ जाते हैं, अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाते हैं, दिन की रोशनी फैल जाती है। तो कह रहे हैं कि अब तो आफ़ताब उभर गया, सुबह हो गई और अब गहरी नींद सोने का ज़माना चला गया। मुसलमानों जागो और अपने काम में मसरूफ़ हो जाओ,
اپنے دین کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، ایک ہو جاؤ۔ اب سونے کا زمانہ نہیں ہے، آپ بہت سو لیے، 100 سال تک آپ سوتے رہے، اب جاگ جائیے۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی۔ عروق مردہ رگیں جس میں خون کا بہنا رک چکا ہو، دوران خون رک چکا ہو، رگیں سوکھ چکی ہوں۔ عام طور پر کہتے ہیں رگیں سوکھ گئی ہیں۔ اور مشرق ایسٹ، جو کہ ہم ایسٹ میں ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ عروق مردہ مشرق کی مردہ رگوں میں خون زندگی دوڑا، زندگی کا خون، تازہ خون دوڑنے لگا ہے۔ اب یہ رگیں جو ہے نا اپنا کام شروع کر چکی ہیں، یعنی مسلمان ہندوستان میں بیدار ہو چکا ہے، اٹھ کھڑا ہوا ہے اپنے الگ وطن کے لیے، اپنا دین نافذ کرنے کے لیے۔ سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی۔ سینا اور فارابی یہ بھی جو دو گریٹ فلاسفرز تھے، یہ بھی اس راز کو سمجھ نہیں سکتے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ سینا کا تھوڑا میں انٹروڈکشن بتا دوں۔ ان کا پورا نام ابو علی سینا تھا۔ یورپ نے جب ان کی کتابوں پر، ان کی تحقیق پر قبضہ کر لیا تو ان کا نام ایویسینا رکھ دیا۔ آپ جو ہے نا دیکھیں گے ایویسینا، آپ سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی یورپین سائنٹسٹ تھا، لیکن نہیں، یہ مسلمان تھے، ابو علی سینا۔ ان کا تعلق پرشیا، فارس، اور اگر ویسے پریسائزلی آپ دیکھنا چاہیں تو ازبکستان سے ان کا تعلق تھا۔ یہ 972 میں پیدا ہوئے تھے اور 1037 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ گریٹ فلاسفر تھے اور میٹا فزکس کے ماہر تھے، اور اس کے علاوہ ان کو اپنے دور کا فادر آف ماڈرن میڈیسنز کہا جاتا تھا۔ جدید دوائیں انہوں نے اپنے دور میں ایجاد کی تھیں، اس لیے انہیں فادر آف ماڈرن میڈیسنز کہا جاتا تھا۔ انہی کی تمام تحقیق پر، انہی کی تمام میڈیسنز کو بیس بنا کر اب جو ہے میڈیسنز بنائی جا رہی ہیں اور نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، لہٰذا وہ فادر آف ماڈرن میڈیسنز کہلائیں۔ اور فارابی، محمد بن ترخان ابو نصر فارابی، یہ ان کا پورا نام ہے، اور یہ ان سے کچھ پہلے شام کے جو کیپٹل ہے دارالخلافہ دمشقس سیریا، وہاں پیدا ہوئے تھے اور وہیں رہے۔ وہ بھی ایسٹرونومر تھے، کاسمولوجسٹ تھے، اس کے علاوہ سائنٹسٹ تھے، اسلامک فلاسفر تھے، پولیٹیکل فلاسفر تھے، رائٹر تھے، لاجیکل فلاسفر تھے، اور اس کے علاوہ میوزک تھیورسٹ تھے۔ یہ دونوں چونکہ فلاسفر تھے اور ہر چیز کی علت و معلول، لاجک ڈھونڈتے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو علوم تھے فلسفی کے، وہ بھی یہاں آ کے فیل ہو گئے کہ یہ مشرق کے مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ اچانک جاگ کیسے گئے ہیں۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ طوفان مغرب نے، جو ویسٹ نے ایک یلغار کر دی تھی مسلم ممالک پہ، مسلمان سلطنتیں تہس نہس کرنا شروع کر دی تھی، آپ سے ہندوستان چلا گیا تھا، ہندوستان پہ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت ختم کی، قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، لڑکھڑا گئی تھی، اور اسی طرح سے انہوں نے دوسرے جو مسلم ممالک جیسے سعودی عربیہ، حجاز مقدس جسے ہم اس وقت کہتے تھے، وہاں بغاوت شروع ہو چکی تھی انگریزوں کی مدد سے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا خون کھول اٹھا تھا، اب مسلمان جو ہے صحیح مسلمان بن گیا تھا،
اس نے دیکھ لیا کہ یہ طوفان مغرب کا جو یہ ہنگامہ برپا ہو گیا ہے اور ہمیں ہر طرف سے نکالا جا رہا ہے یا ہمیں ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے اور ہماری حکومتیں ختم کی جا رہی ہیں اور اس طرح سے ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے، تو مسلمان جو ہے اب مسلمان ہو گیا۔ تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، گوہر جو کہ سیپ صدف کے اندر ایک موتی ہوتا ہے، وہ اس وقت تک پروان نہیں چڑھتا، اس وقت تک پراپرلی موتی نہیں بنتا جب تک کہ اسے دریا کی موجیں ادھر سے ادھر نہ پھینکیں، تھپیڑے نہ لگیں اس کو۔ تو مسلمان کو یہ جو تھپیڑے لگے تھے نا دریا کی موجوں کے، تو وہ گوہر بن کے ابھر چکا، ورنہ آرام کی زندگی میں تو وہ آرام پرست ہو گیا تھا، اسے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم غلامی کی طرف آہستہ 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 جا رہے ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لے مسلمان، تیرے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، تیرے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں بحیثیت ایک امت کے، بحیثیت قوم کے، وہ تیرے بہتری کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ تھپیڑے جو ہے وہ تجھے گوہر موتی بنا دیں گے، لہٰذا ان تھپیڑوں کا مقابلہ کر، ان موجوں کا مقابلہ کر۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترک مانی ذہن ہندی نطق عربی۔ مومن، بندہ مومن، عطا کہتے ہیں کسی ہائر اتھارٹی کی طرف سے کسی ادنا چھوٹے شخص کو کوئی چیز بطور باعزت طریقے سے بطور انعام دی جائے، اسے عطا کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ درگاہ حق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مومن کو پھر عطا ہونے والا ہے۔ کیا عطا ہونے والا ہے؟ شکوہ ترک مانی، ترکوں جیسی شان و شوکت، ذہن ہندی، ہندوستانیوں کا ذہن، اور نطق عربی، عربوں جیسی فصیح و بلیغ بات کرنے کا طریقہ۔ اب دیکھیے، وہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کا کھڑا ہونا الگ وطن کے لیے، ایک کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، تو انہیں جو فیوچر نظر آ رہا تھا، جسے ہم کہتے ہیں پاکستان کا خواب دیکھا، تو انہیں فیوچر نظر آ رہا تھا کہ جب ایک الگ وطن مسلمانوں کا بن جائے گا تو وہاں پر مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ لیبارٹری جو ہم بنانے جا رہے ہیں، اس لیبارٹری میں جب اسلام اب کامیابی کے ساتھ نافذ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے قوانین پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق عمل ہونا شروع ہوگا، تو اللہ کی نعمتیں برسنا شروع ہوں گی، اور اس کے بعد جب اس مملکت میں خوشحالی آئے گی تو لوگ جوک در جوک پہلے کی طرح اس ملک کے گرویدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ ملک جو ہے وہ دنیا میں امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، اور اس ملک کے ذریعے مسلمانوں کو ترکوں جیسی شان و شوکت بھی ملے گی۔ چونکہ مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے تو وہ ہندوستانیوں کا ذہن آپ کو پتہ ہے کہ اس ایشیا کے اس ریجن میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ جو ریجن ہے نا، یہاں کے لوگوں کی عقل بڑی بہترین لیول کی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی ہے، سوچنا لاجیکل تھنکنگ ہے ان کے پاس، اگر پازیٹیو وے میں سوچا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترکوں جیسی شان و شوکت ملے گی، اور ہندوستانی ذہن ہوگا، اور پھر عربوں جیسی فصیح و بلیغ زبان میں قرآن کریم موجود ہے، وہ آپ ان کے زمانے میں تو عربی فارسی سب سیکھی جاتی تھی، تو ظاہر ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل عربی جانتے تھے، زیادہ تر لوگ عربی جانتے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان، فصیح و بلیغ زبان بھی اس قوم کو آتی ہے، اس کے پاس ذہن بھی بہت اچھا ہے، تو یہ اگر الگ وطن بنا لے گی تو ترکوں جیسی شان و شوکت حاصل کرنا اس قوم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارہ تلخ ترمیزن چذوق نغمہ کمیابی۔ دوسرا مصرع تو فارسی کا ہے، اس کا تو ہم پورے کا پورا ترجمہ اسی طرح کر لیں گے۔ غنچوں پھولوں کو کہتے ہیں، اور خواب نیند کو کہتے ہیں کہ ابھی بھی اگر قوم کے کچھ لوگوں میں نیند باقی ہے، غنودگی طاری ہے ان کے اوپر، ابھی بھی وہ سلیپی ہیں، تو اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اے بلبل،
نوارہ تلخ ترمیزن چذوق نغمہ کمیابی، اگر ان کے اندر تیرے نغمے کو، تیری بات کو سننے کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، یہ سننے کے لیے تھوڑا سا ڈھیلے پڑ گئے ہیں، سست پڑ گئے ہیں، تو اپنی لے کو، اپنے ترنم کو تیز کر دے تاکہ یہ نیند سے اٹھ جائیں، تیری آواز سن کر، تیرا شور سن کر، تیرا نغمہ سن کر یہ نیند سے اٹھ جائیں اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جائیں، اپنی کوشش میں لگ جائیں۔ تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی۔ کہہ رہے ہیں کہ باغ کے آنگن میں تڑپ ہے، ایک ہلچل ہے، ایک بے چینی ہے، آشیاں میں بھی ہے، گھونسلے میں بھی ہے، شاخساروں میں بھی ہے۔ شاخسار کہتے ہیں درخت کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری برانچز، بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں شاخساروں میں بھی ہے، نیچے آنگن میں بھی ہے، بیچ میں جو گھونسلے بنے ہوئے ان میں بھی ہے، اوپر شاخساروں میں بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو پوری کی پوری امت میں ایک ہلچل سی، کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، ایک تحریک سی پیدا ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی، پارے کو مرکیوری پارا کہتے ہیں، اور تقدیر سیما بھی ہوتی ہے۔ پارے کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ وہ مسلسل ہلتا رہتا ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پارے کی نیچر ہے نا، ہلنے جلنے کی، وہ ختم نہیں ہو سکتی، الگ نہیں ہو سکتی اس سے، یہ تو ہلتا ہی رہے گا، اس کی نیچر میں ہے۔ تو مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ مسلمان کی بھی نیچر میں بے چینی، ہلچل ہے، اسے مسلسل جد و جہد کرتے رہنا، مسلسل اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ تمہاری نیچر میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو ایک تحریک سی پیدا ہو گئی ہے، تمہارے اندر ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے، تمہاری نیچر تو چینج نہیں ہو سکتی، تم واپس اپنی نیچر کی طرف لوٹ آئے ہو، کچھ غلط نہیں کر رہے ہو، یہ نیچر تمہاری الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگرتابی۔ چشم پاک بھی سے مراد اللہ تعالیٰ کی نظر جو پاکیزہ ہے۔ کیوں زینت برگستواں، زینت برگستواں کہتے ہیں گھوڑے کی زیب و زینت کا سامان، گھوڑے کی زین کو سجانے کا سامان، اور مرد غازی کہتے ہیں اس جنگجو کو، اس مجاہد کو جو کامیابی کے ساتھ اپنا کام کر کے لوٹا ہو، اور جگر تابی کہتے ہیں بے چینی کو، بے قراری کو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ پاکیزہ آنکھ گھوڑوں کے سجانے کو کیا دیکھے، سجے ہوئے گھوڑے کیا دیکھے، اس کی آنکھ تو مرد غازی کی جگر تابی یعنی بے چینی کو، بے قراری کو دیکھ رہی ہے۔ مرد غازی کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کر کے آ گیا، ایک علاقے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لے کر آ گیا، اب اسے بے چینی ہوتی ہے کہ دوسرا علاقہ کہاں ہے جہاں اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ آپ ہمارے ارلی ایجز میں دیکھیں، مسلمان سپہ سالار جو تھے، مسلمان حکمران جو تھے، وہ کیسے دین کے لیے کام کر رہے تھے، مطلب ان کی تو پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزرتی تھی، جنگیں جہاد جنگیں، بس اسی میں وہ مصروف کار رہتے تھے۔ انہیں قرار نہیں آتا تھا اگر کہیں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش نہ ہو رہی ہو تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے اللہ کے دین کے لیے۔ تو یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ جب وہ نظر مرد غازی کی جگر تابی بے چینی کو دیکھ رہی ہے تو اسے یہ سجے ہوئے گھوڑے کوئی معنی نہیں رکھتے اس کے لیے، وہ دیکھنا نہیں چاہتی ان سجے ہوئے گھوڑوں کو، وہ تو چاہے خالی گھوڑا ہو، وہ تو دیکھنا چاہتی ہے کہ مرد غازی بے چینی کے ساتھ، بے جگری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرے، اللہ کے جو دشمن ہیں جو اللہ کے دین کو نافذ کرنے سے روک رہے ہیں ان کا مقابلہ کرے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہے۔ ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ ضمیر لالہ، ضمیر کہتے ہیں ہمارا انر، اور لالہ پھول کو، یعنی پھول کا جو انر ہے،
پھول کا ضمیر ہے، اس سے مراد ہو گئی مسلمانوں کا ضمیر، مسلمانوں کا اینر۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ضمیر کو چراغ آرزو کر دے، آرزو مند کر دے، انہیں بس ایک ہی آرزو ہو کہ ہمیں کسی طریقے سے اپنا وطن حاصل کر لینا ہے، آزادی حاصل کرنی ہے۔ چمن کے ذرے ذرے کو، چمن ہندوستان کو کہہ رہے ہیں اور تمام مسلم امہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذرے ذرے کو، یعنی مسلمان کے بچے بچے کو شہید جستجو کر دے۔ شہید جستجو کہتے ہیں کسی چیز کا شیدائی، کسی چیز کو شوق سے چاہنے والا۔ تو کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر یہ جستجو پیدا کر دے، ان کے اندر یہ چراغ آرزو کو جلا دے کہ یہ بھرپور طریقے سے کوشش کریں اور اپنے لیے وطن حاصل کریں۔ یہ تھے 8 اشعار، اور میں چاہوں گا کہ اس کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں ویسے ہی۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور خیراں خوابی۔ عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی۔ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ اثر کچھ خواب کا غنچوں پہ باقی ہے تو اے بلبل، نوارہ تلخ ترمیزن چذوق نغمہ کمیابی۔ تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی۔ وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگزت وہاں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی۔ آخری جو تبصرہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس ویڈیو میں نہیں کروں گا، وہ بالکل ہم اینڈ میں جب آخر میں پہنچیں گے تب ان تمام کو سم اپ کر کے سمرائز کر کے ایک چھوٹی سی تشریح یا خلاصہ اور مزید کر دوں گا میں۔ لہٰذا اب تک اتنا ہی، اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔